अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बी हैप्पी एंड बी कंटेंटेड। दर लासानी पे आपको वेलकम है। आज मैं क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार की किताब रहनुमाए औलिया मा रूहानी निकात में से जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है सालिक की तरबियत के हवाले से। यानी जब कोई इंसान बैत हो जाता है, कोई मुसलमान, तो फिर उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को अपने माइंड में लाजमी रखना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और एक और बात कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें ताकि हमारे पीरो मुर्शिद सखी सुल्तान क़िबला लासानी सरकार की जो तालीमात हैं, जो उनके रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आम कर सकें। इवन अगर कोई सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, उन तक भी हम ये बातें ज़रूर पहुँचाएं ताकि अगर कोई राह हक़ का तालिब है, कोई इस तलाश में है, कोई सही दर को देखना चाहता है, पाना चाहता है, तो हम एक वसीला बन जाए। और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और ये जो हमारे पीर मुर्शिद की तालीमात है, ये इंशाल्लाह ता क़यामत तक के लिए है। यानी आपने जो फरमा दिया, जो इल्म दे दिया, वो राह हक़ पे चलने वाले लोगों के लिए एक तरह की कुंजियाँ यानी चाबियाँ हैं कि जिनके ज़रिए वो अपने रस्तों को खोल सकेंगे, आसान बना सकेंगे। तो अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ बाकायदा। क़िबला मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार फरमाते हैं सालिक की यानी मुरीद की तरबियत के हवाले से कि सालिक को चाहिए कि जब किसी मुर्शिद कामिल से बैत होने का इरादा करे तो बैत होने से पहले अपना अकीदा दुरुस्त करे, गुनाहों पर शर्मिंदा हो और फिर ज़बान व दिल से बैत का इकरार करे। किसी दूसरे के मजबूर करने पर या दूसरों की देखा देखी बैत ना हो, बल्कि बैत सिर्फ इस वक्त करे जब दिल गवाही दे, क्योंकि ज़बरदस्ती या मजबूरी की सूरत में बैत होने वाले के दिल में शेख की वो इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं होती जो फैज़ के हसूल के लिए ज़रूरी है। सालिक को चाहिए कि बैत के बाद अपने आप को मुकम्मल तौर पर शेख के हवाले कर दे और अपने आप को पीर की मलकियत समझे और ये सोचे कि मैं शेख के हाथ पर बिक गया हूँ, अब मुझे बोलने या एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि बैत का तो मतलब ही शेख के हाथ पर बिक जाना होता है। और जो मुरीद बिक गया, इसके मालिक को हक हासिल है कि मुरीद से जो चाहे सलूक करे। सालिक पर भी लाजिम है कि उफ तक ना करे और बैत हो जाने के बाद हरगिज़ कोई ऐसी बात ज़बान से ना निकाले जिससे बैत की नफ़ी यानी इनकार होता हो। और अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ भी जाए तो इसके लिए दोबारा बैत तौबा करना लाजिम है। हज़रत हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं, तालिब हक़ को चाहिए कि किसी शेख आरिफ कामिल को अपना रहबर मुकर्रर कर ले और अहले तासुब की बातों को हरगिज़ ना सुने। और मुरीद को चाहिए कि रस्म व आदत के इस्लाम को छोड़कर अपने शेख के हुक्म पर चले। और जब किसी को ऐसा मुर्शिद मिल जाए तो इस पर हराम है कि इसे छोड़ दे, यानी मुर्शिद कामिल के दर से वाबस्ता रहे, ख्वाह कितनी ही आजमाइशें और मुश्किलात आएँ। अपने मुर्शिद के दर को ना छोड़े बल्कि पक्का होकर लगा रहे। इस दावा पर किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत और क़ियास जारो शहादत दे चुके हैं और तमाम आसमानी किताबें भी इसकी तस्दीक करती हैं। आप सरकार फरमाते हैं कि राह सलूक की पहली वादी तलब और जुस्तजू है। जब तक सालिक अपने अंदर तलब और जुस्तजू पैदा नहीं करेगा, वो अपने मकसद को नहीं पा सकता। और अपने मकसद का शेख से इजहार तो सालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। सालिक को चाहिए कि हमेशा सिर्फ ज़ात की तलब दिल में रखे, मुकाम व मर्तबा या इनामात की ख्वाहिश हरगिज़ दिल में ना लाए, क्योंकि जिनकी तवज्जो इनामात की तरफ होती है, इन्हें इनामात यानी मुकाम व मर्तबा देकर फारिग कर दिया जाता है। लेकिन जो सिर्फ ज़ात के तालिब होते हैं, इन्हें मुकाम व मर्तबा तो इनाम के तौर पर अता किया जाता है और मुकाम ख़ास यानी कुर्बे ख़ास से भी नवाजा जाता है। सालिक यानी मुरीद को कभी भी एक मुकाम का तालिब नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुकाम से गुजरना चाहिए। अगर एक मुकाम पर रुक गया और मुतमिन हो गया तो नुकसान है, तिश्नगी बढ़ती रहेगी तो मोहब्बत भी बढ़ेगी।
آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنا عقیدہ درست رکھے اور شیخ کی صحبت اور خدمت کو نماز روزہ کی طرح فرض سمجھے، کیونکہ سالک کے لیے شیخ کی صحبت بہت ضروری ہے۔ جب تک سالک محبت اور ادب کے ساتھ شیخ کی صحبت اور خدمت میں رہتا ہے، اس کی غلطیاں اور گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ صحبت شیخ کی مثال تو خوشبو کی طرح ہے، اگر کسی کو خوشبو لینے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ بھی خوشبو سونگ ضرور لے گا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو اور شیخ کی محبت میں استقامت حاصل نہ ہو جائے، شیخ کی صحبت سے سوائے کسی مجبوری کے دور نہ رہے، ورنہ شیطان عقیدہ خراب کر کے راہ حق سے بھٹکا دے گا۔ بحالت مجبوری بھی شیخ کی صحبت سے صرف اسی صورت میں ہی دور ہو جب دیکھے کہ عقیدہ مضبوط ہو گیا اور استقامت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ شیخ کی صحبت اور تعلیمات کی بنا پر ہی معاملات چلتے ہیں، فیض ملتا ہے اور عقیدت و محبت پختہ ہو کر استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو ہمیشہ ذلیل، حقیر، عاجز اور شیخ کا محتاج سمجھتا رہے اور بیکاری بن کر بیٹھا رہے تاکہ خیرات ملتی رہے۔ اگر پہلے ہی اپنے آپ کو بھرا ہوا ظاہر کرے گا تو کیا حاصل کر پائے گا؟ سالک کو چاہیے کہ شیخ کی صحبت میں رہ کر ان کے افعال کو بغور دیکھے اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، ہر کام شیخ کے طریقہ سے کرے۔ اگر شیخ خاموش رہے تو اس خاموشی کو بھی غنیمت سمجھے، کیونکہ شیخ کی خاموشی میں بھی حکمت یعنی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ خاموش رہ کر سالک کے باطن پر توجہ کر کے نوازتا ہے۔ سالک کی شیخ سے محبت جتنی زیادہ ہوگی، اسے اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مرشد کی محبت تو دروازہ ہے فیض و کرم کا۔ اگر دروازہ کھل گیا تو سالک کمرہ میں داخل ہوگا، ورنہ نہیں۔ محبت کے ذریعے سے ہی سالک ولایت کے اعلیٰ درجات کو پا لیتا ہے، اور یہ محبت ہی تو ہے جو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے، اور سالک اپنے محبوب حقیقی کو پا لیتا ہے۔ محبت میں کوشش کا بڑا دخل ہے۔ حضور میاں صاحب یعنی حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ محبت کرنے سے بڑھتی ہے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، سب سے اچھا وقت وہ ہے جب سالک کے دل میں شیخ کی محبت ہو اور وسوسے نہ آئیں۔ قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے اس کے مقام و مرتبہ یا کسی اور وجہ سے محبت نہ کرے، کیونکہ ایسے سالکین جو دنیاوی مقاصد کے لیے ان کے حصول یا انعام و اکرام، مقام و مرتبہ کے لالچ میں شیخ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی شیخ کو ان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی محبت محض خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگ تو ابھی محبت کے حقیقی مفہوم کو بھی نہیں سمجھے ہوتے۔ سالک کو چاہیے کہ اگر خصوصی نظر کرم چاہیے تو اپنے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت پیدا کرے اور اپنے شیخ کو دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے، تب ہی سالک کمال کو پہنچے گا، ورنہ نہیں۔ راہ سلوک میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب عبادات یعنی نماز تسبیح نہیں، صرف محبت ہی دیکھی جاتی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ محبت قربانی مانگتی ہے، زبانی دعووں سے بات نہیں بنتی۔ جس سالک کو شیخ سے محبت ہوتی ہے وہ کسی حال میں بھی مرشد و محبوب کا نام لینا نہیں چھوڑتا، یعنی بے نیازی و ذلت وغیرہ سے دل برداشتہ ہو کر کسی بھی قسم کا غلط خیال دل میں نہ لائے، چپ چاپ محبت کی آگ میں جلتا رہے، کبھی بھی مرشد سے منہ نہ موڑے، تعلق ختم نہ کرے، کیونکہ اگر کسی کو محبوب بنا لیا ہے تو پھر چاہے وہ بولے یا نہ بولے، دیکھے یا نہ دیکھے، اسے ہر حال میں محبوب ہی رکھنا چاہیے۔ سالک کی محبت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر فرق آئے تو سمجھے کہ ابھی محبت پختہ نہیں ہوئی، کیونکہ محبت تو انا کو ختم کرتی ہے، اور جس کی ابھی انا ہی ختم نہیں ہوئی وہ محبت کے مقام کو نہیں پہنچا۔
آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض سالکین کے معاملات برسوں چلتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت محبت کرنے والا بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں محبت نہیں ہوتی اور ذرا سی آزمائش ہی ان کی محبت کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے سالکین کے معاملات یا تو ترقی نہیں کر پاتے، اور اگر تھوڑی بہت ترقی کر بھی جائیں تو صحیح محبت اور عقیدت میں پختگی نہ ہونے کے باعث بہت جلد اپنے مقام سے گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی سالک یہ سمجھتا ہے کہ صرف ظاہراً عقیدت و محبت کا اظہار کر لینا ہی کافی ہے، باطنی محبت ضروری نہیں، تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ یہ تو دلوں کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے۔ جب تک سالک باطنی طور پر شیخ پر دل و جان سے فدا نہیں ہوگا، درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں محبت صرف اس وقت درست ہو سکتی ہے جب سالک اپنی وفاؤں اور خدمات کی بجائے صرف اپنے محبوب یعنی مرشد کی طرف دیکھے اور سوچے کہ یہ سب انہی کا عطا کردہ کرم ہے۔ جب سالک اپنے دل میں ایسی محبت محسوس کرے تو سمجھے کہ اس کے روحانی معاملات درست جا رہے ہیں، پھر وہ بظاہر مرشد سے خواہ کتنا ہی دور ہو، فیض خود بخود اس سالک کی طرف جائے گا۔ جب تک مرید کے دل میں شیخ کی محبت سے بڑھ کر بھی دنیاوی رشتوں کی کوئی محبت موجود ہو تو وہ مرید کہلانے کا حقدار نہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ محبت میں استقامت ہی اصل خزانہ ہے۔ جو محبت میں ثابت قدم رہتا ہے، اسے مشاہدات و مجاہدات کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی اور انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس لیے سالک یعنی مرید کو چاہیے کہ محبت اور ادب پر استقامت طلب کرتا رہے۔ رضائے شیخ در حقیقت رضائے حق ہی ہے، اس لیے سالک کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ایسا سالک جو اپنی محبت اور عقیدہ کو مسلسل درست لے کر چلا اور جس نے باطنی طور پر اپنے شیخ کو راضی کر لیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ اس کے برعکس جس کی محبت صحیح نہیں اور جو بار بار گرتا اور اکھڑتا رہا، بدعقیدگی یا کوئی اعتراض کرتا رہا، تو اس کی بخشش تو ہو جائے گی، اسے ولایت بھی مل جائے گی، لیکن اس کا شیخ اس سے باطنی یعنی دلی طور پر راضی نہیں ہوگا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بہت سے سالکین شیخ سے ذاتی محبت کی بجائے کشف و کرامات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ درست نہیں، کیونکہ جو بات محبت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ پیر یعنی شیخ کے مخالف کو بھی دشمن سمجھے، اور جو کوئی شیخ کو رنج پہنچائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس سے ہرگز محبت نہ کرے، اور اگر سالک ایسا نہ کرے تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ سالک کو چاہیے یعنی مرید کو کہ اپنی محبت کو پرکھے اور یوں اندازہ لگائے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد کی محبت پر دنیاوی محبت تو غالب نہیں آ رہی۔ اگر دنیاوی محبت کی وجہ سے وقت پڑنے پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ کرے تو یہ محبت نہیں ہے۔ سالک کو چاہیے کہ مرشد کی خدمت میں ظاہری عزت و مرتبہ کی پرواہ نہ کرے اور کسی دنیاوی غرض یا اجر حاصل کرنے کی نیت سے خدمت نہ کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے محبوبوں کی محبت میں ہی خدمت کرے۔ اگر سالک ساری عمر پیر کی بے لوث خدمت کرتا رہے اور ایک دفعہ بھی شیخ کی نظر اٹھ گئی تو سمجھے کہ بیڑا پار ہے۔ جب تک سونے کی تراش خراش نہ ہو وہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو بھی مشکلات اور آزمائشوں سے مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک جب یہ دیکھے کہ مخالفتیں زور پکڑ رہی ہیں تو بجائے ہمت ہارنے کے یہ سوچے کہ اب کوئی خاص کرم ہونے والا ہے، اللہ مزید نوازنا چاہتا ہے، اس لیے یہ آزمائش آئی ہے، کیونکہ جس پر نظر کرم زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد ہی پکا رنگ چڑھتا ہے۔ جو اس وقت ثابت قدم رہ جاتا ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے اور اسے قرب بھی عطا کیا جاتا ہے، لیکن جو اس وقت اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش کا مقصد سالک میں صبر اور پختگی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بغرض آزمائش مرید کے دنیاوی کام بھی روک لیے جاتے ہیں اور مال اور اولاد وغیرہ چھین کر بھی اس کو آزمایا جاتا ہے۔
قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مرشد سالک یعنی مرید کو آزمانے کے لیے دیکھتا ہے کہ یہ محبت میں کتنا سچا ہے اور اس کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، تو وہ کوئی ایسا حکم دے دیتا ہے جہاں سالک کے دین و ایمان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ایسے حالات میں نفع و نقصان، اپنی عزت وغیرہ کی پرواہ نہ کرے، بغیر کسی چونو چرا کے مرشد کے حکم پر عمل کرے، کیونکہ ایسا صرف آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہر حال یعنی آزمائش میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا ہے، پھر اس پر ان کا کرم بھی ابدی ہو جاتا ہے۔ راہ حق میں عزت و غیرت کی قربانی آخر تک چلتی ہے، اور جب اللہ بار بار مذمت کے بعد بھی سالک کا اپنی راہ میں دوام یعنی استقامت دیکھتا ہے تو اسے قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ راہ سلوک میں قدم رکھنے کے بعد کسی کی پرواہ نہ کرے، خواہ کیسی ہی مخالفت ہو، کوئی کچھ بھی کہے، کیسے ہی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن استقامت کے ساتھ لگا رہے۔ بعض مریدین اور روحانی مریض سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے یعنی بیعت ہونے کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام تو ہو گیا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمارا پیر خود ہی کرے گا، اور ایسے بے فکر ہوتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی غفلت برتنے لگتے ہیں۔ خبردار، جب کبھی ایسا ہو تو جان لو کہ یہ شیطان اور نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ شیخ کامل علاج تجویز کرنے کے بعد مرض کے مطابق دوا یعنی تعلیم و ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مرید کا کام ہے کہ جو کچھ پیر نے تعلیم و ہدایات فرمائی ہوں اس پر خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر عمل کرے، نہ یہ کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی برتنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیعت ہونے کے بعد احکامات الہی پر زیادہ خوشنودی کے ساتھ عمل پیرا ہو، تاکہ روحانی منازل بھی تیزی سے طے ہوتی جائیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ فیض یافتگان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے کہ کئی سالکین مرشد سے عقیدت محبت رکھنے کے باوجود بہت سے روحانی معاملات یعنی مقامات میں صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ احکام شریعہ کی بجا آوری میں کوتاہی برتتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر وہ طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کو بھی لے کر چلیں گے، شریعت پر بھی عمل کریں گے، تو ان کے مقامات بہت تیزی سے ترقی پائیں گے، اور ان سالکین کی نسبت ان پر کرم بھی زیادہ ہوگا جو صرف پیر و مرشد سے عقیدت و محبت پر ہی اکتفا کرتے ہیں، دیگر احکامات الہی یعنی فرائض کی اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اپنے مریدین اور عقیدت مندوں سے کہہ دو کہ نماز اور میرے یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد رکھیں۔ اس فرمان سے نماز و ذکر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہ جو سالکین نماز یعنی فرائض کی پابندی نہیں کرتے ان کے دل بے آباد اور بنجر ہیں۔ جب دل ہی بے آباد یعنی مردہ ہوگا تو سالک یعنی مرید ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں حج پر گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے عالم رویا میں ارشاد فرمایا، آج کے بعد جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، خیال کرو کہ جو ہمارا ہے وہی تمہارا ہو، بے نیازی میرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا باغی ہے، اس سے بے نمازی کا کچھ قبول نہ کرنا۔ اور یہ جو دنیاوی رسوم و رواج آج کل رائج ہیں ان میں سے اکثر غلط ہیں اور ہمیں یہ پسند نہیں ہے، انہیں نہ اپنانا۔ بے نمازی کے ہاتھ سے لے کر کھانا پینا نہیں، اور اگر بے نمازی آدمی کسی نمازی کے ہاتھ کوئی ہدیہ یعنی کپڑا، کھانا وغیرہ جس میں بے نمازی کا ہاتھ لگا ہو بھیجے تو بھی قبول نہ کرنا۔ میں نے پاکستان آنے سے پہلے ہی بذریعہ ٹیلی فون آستانہ عالیہ پر ان احکامات پر مشتمل بورڈ لگوا کر اویزاں کروا دیا تاکہ آستانہ عالیہ پر حاضری دینے والوں کو علم ہو جائے، اور وہ بورڈ آج تک لگا ہوا ہے۔ میں اسی وقت سے کوشش کرتا ہوں کہ پرہیز جاری رہے، لیکن جب کبھی اس میں کوتاہی ہو تو بہت زیادہ روحانی و جسمانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ نماز اور وظائف میں کمی فیض کے حصول میں رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے۔
آپ سرکار فرماتے ہیں اسی لیے سالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری کی بنا پر کوئی نماز قضا بھی ہو جائے تو اگلی نماز سے پہلے اسے ادا کر لے۔ سالک کو چاہیے کہ جو وظائف وغیرہ شیخ نے بتائے ہوں صرف وہی کرے، اپنی مرضی سے یا کسی اور کے کہنے پر کم یا زیادہ نہ کرے، ورنہ پریشانی ہوگی سوائے درود شریف کے۔ جی تو ویورز، اب جو میرا اگلا ٹاپک ہے وہ قبلہ اللہ ثانی سرکار نے جو کچھ کنفیوژنس ہوتی ہیں مریدین کو، یعنی وقت کے ساتھ یا کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو ان کے حوالے سے جو آپ سرکار نے فرمایا وہ بتانے لگی ہوں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو بیعت ہو کر یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ پر بہت بڑا احسان کر دیا، حالانکہ احسان تو ہر صورت میں شیخ کا ہی ہوتا ہے، جو مرید کے گناہوں کی معافی کرواتا ہے اور وقت نزاع، قبر اور حشر میں بھی اس کی دستگیری کا ذمہ اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد یا مقام و مرتبہ کی لالچ میں ہرگز بیعت نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کبھی کسی پیر سے دنیاوی مسائل حل نہ ہو پائیں یا تاخیر سے حل ہوں تو بیعت توڑ دیتے ہیں اور نماز وظائف بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا نماز وظائف پڑھتے رہے، کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی کام بنا ہے، حالانکہ فائدہ تو اسی وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے جب مرید بیعت کرتا ہے۔ اور مرید کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے شیخ نے بیعت کے وقت اس سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے تمام دنیاوی مقاصد حل کرنے کا ذمہ دار ہے، بلکہ شیخ نے تو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کا عہد کیا ہوتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ شیخ کے قول و فعل پر ہرگز اعتراض نہ کرے، اگر اسے بیعت ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہو، مبتدی ہو اور شیخ کے کسی کام یا بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور اس وجہ سے عقیدہ خراب ہونے کا خدشہ بھی ہو تو اپنے شیخ سے کہہ دے یا امیر حلقہ سے پوچھ لے، لیکن اگر راہ سلوک میں کافی آگے جا چکا ہے، یعنی بیعت ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اور مسلسل صحبت سے بھی فیضیاب ہونے کی وجہ سے ان معاملات کی کچھ سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ بے جا سوالات نہ کریں۔ ہاں، اگر اس سے بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کی وجہ سے عقیدہ خراب ہونے کا خدشہ ہو تو شیخ یا امیر حلقہ سے پوچھ لے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں تربیت کے دوران سالک کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ بیعت کے کچھ عرصہ بعد، کچھ تربیت کے بعد جب شیخ سالک کا روحانی معاملہ آگے کر دیتا ہے جس سے پہلے والی حالت نہیں رہتی اور تبدیلی آ جاتی ہے، تو سالک سمجھتا ہے کہ مرشد نے اس سے تعلق کم کر لیا۔ ایسی سوچ محض سالک کی غلط فہمی ہے، کیونکہ تعلق ختم نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو بظاہر اسے ماں باپ کی توجہ کم ملتی ہے اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں پر ماں باپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ بچے کی تھوڑی بہت پرورش کے بعد جب ماں اس کا دودھ چھڑوا دیتی ہے تو بڑا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی ماں نہ ہی اسے دودھ پلاتی ہے اور نہ ہی اپنے ساتھ سلاتی ہے اور پہلے جیسا لاڈ پیار بھی نہیں کرتی ہے۔ شاید اب اس کی ماں کو اس سے پہلے جیسی محبت نہیں رہی، اسی لیے وہ اس سے زیادہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرتی ہے اور اب اس کی ساری توجہ بھی چھوٹوں پر ہی رہتی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ دل برداشتہ بھی ہوئے رہتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اسے کھانا پینا اور بولنا اور لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی تربیت کا یہ سلسلہ تقریباً ساری زندگی ہی جاری رہتا ہے۔ اس دوران کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب ماں باپ بچے پر بہت سختی بھی کرتے ہیں اور بچہ ناسمجھی کی بنا پر والدین کے اس رویہ کو ناپسند کرتا ہے۔ اب والدین کے اس رویہ کی بنا پر اگر کوئی بچہ یہ سمجھے کہ اس کے ماں باپ اب اس سے پیار نہیں کرتے تو یہ محض اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑا بچہ چونکہ کچھ سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ماں باپ کو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، جبکہ چھوٹے بچے چونکہ ابھی نادان ہوتے ہیں اسی لیے انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے بچے کی فکر ذرا کم ہو جایا کرتی ہے کیونکہ اس کی کچھ تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔
قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ بیعت کے بعد سالک کا ہر معاملہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہوتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے برداشت کیے جائے، کیونکہ جلد یا بدیر جب معاملہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں مظلوم کی فریاد سنی جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زیادتی اور غصے کا اظہار کرنے میں پہل کس نے کی تھی، اور جس نے پہل کی ہوگی اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ ایسے سالکین جو صرف طالب ذات حق ہوں، مرشد پر دل و جان سے فدا ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص ہو کر رضائے الہی کے لیے کام بھی کرتے رہیں، بعض اوقات ان کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شیخ کو نظر کرم کرنے کا اشارہ یعنی حکم فرما دیتے ہیں، اور ایسی منظوری یعنی نظر کرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جس سالک کو چاہیے کہ بغیر کسی ریاضت و مجاہدہ اور آزمائش کے کوئی مقام عطا ہو جائے تو وہ سالک کی کسی غلطی کی وجہ سے جلد ہی سلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس سالک کو کچھ آزمائشوں سے گزارنے کے بعد کوئی مقام عطا کیا جائے تو وہ فیض سالک کی کسی غلطی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شیخ کے پاس آ کر کسی سالک کے متعلق جھوٹی بات یعنی شکایت کرتا ہے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی بات سننے کے بعد شیخ بذات خود بھی ظاہری و باطنی طور پر صورتحال کا جائزہ لے کر اصل معاملہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مریدین کو چاہیے کہ جب کبھی شیخ کی کسی بھی قسم کی خدمت یا فریضہ انجام دینے کی سعادت نصیب ہو تو ہمیشہ یہی سوچے کہ میں اس قابل نہیں، یہ تو مرشد کا احسان ہے کہ انہوں نے میری اس خدمت کو قبول فرما لیا، کیونکہ مرشد کامل و اکمل کا قبول فرمانا حقیقت میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی قبول فرمانا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ایک پیر بھائی جو کہ ہر سال آستانہ پر لنگر کے لیے گندم بیچا کرتا تھا، اس نے کچھ دوسرے پیر بھائیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ آستانہ پر لنگر میں چلاتا ہوں۔ یہ بات جب آپ سرکار یعنی حضرت چادر ولی سرکار، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضور قبلہ لسانی سرکار کے پیر و مرشد یعنی ہمارے دادا مرشد ہیں، تو جب ان تک پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پیر بھائیوں کو بلا کر اس کی تصدیق فرمائی جن کے سامنے بات ہوئی تھی، اور جب 3-4 لوگوں نے تصدیق بھی کر دی تو آپ سرکار کی کیفیت بدل گئی اور آپ نے فرمایا لنگر کوئی نہیں چلا سکتا، لنگر تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ اس کے بعد اس پیر بھائی کے مالی حالات تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ جو پہلے آستانہ کے لیے بھی ہر سال گندم بیچتا تھا، اس کے اپنے گھر میں فاقے ہونے لگے، اور باطنی طور پر جو عطائیں تھیں ان میں بھی کمی آ گئی۔ سالک کو چاہیے کہ شیخ کے سامنے جو بات بھی کرے نہایت سوچ سمجھ کر کرے، اور لفظوں کے انتخاب میں احتیاط برتے، کیونکہ شیخ کے سامنے ظاہری بات بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، خواہ نیت کچھ بھی ہو۔ سالک ظاہر میں جیسی بات کرتا ہے اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے، اچھی بات ہوگی تو اچھا اور بری بات ہوگی تو برا اثر ہوگا۔ بعض اوقات یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تنزلی اور ترقی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کرم نوازی ہو، بڑائی اور تکبر کو ہرگز دل میں جگہ نہ دے، اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر اور عاجز سمجھتا رہے، اور کبھی بڑا بول نہ بولے، ورنہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرید نے اپنے شیخ کو خواب سنایا اور یوں گویا ہوا، میں نے دیکھا کہ میں آپ یعنی شیخ سے بھی اوپر اڑ رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کے سارے ولی مجھ سے نیچے ہیں۔ یہ سن کر شیخ کو جلال آ گیا اور اس کے مقامات میں تنزلی ہو گئی۔ جب سالک سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا رہے اور اسے آخرت میں اس کی سزا ملے، اس لیے آخرت میں شرمندگی یعنی سزا سے بچانے کے لیے اسے دنیا میں ہی کوئی پریشانی، دکھ یا تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ یہ دکھ، ذلت و پریشانی برداشت کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگر مصیبت یا پریشانی زیادہ بڑی ہو تو اس کے بدلے میں اسے آخرت میں اجر یعنی انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب بھی وہ کسی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہوں یا مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو والدین انہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں یا فوراً ہی دوائی دیتے ہیں۔ بچہ اپنی ناسمجھی کی بنا پر ٹیکا یا دوائی کو برا سمجھتا ہے، دوائی پیتے یا ٹیکا لگواتے ہوئے روتا، چیختا، چلاتا اور برا بھلا بھی کہتا ہے۔ اس وقت وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے والدین یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اسے آنے والی پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ بھی سالک کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کی بھلائی کی خاطر اسے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گزارتے ہیں، لیکن سالک ناسمجھی کی بنا پر ان دنیاوی پریشانیوں یعنی آزمائشوں پر وبیلا مچاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا عقیدہ بھی خراب کر لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر کفریہ کلمات بھی بول دیتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ایسے حالات میں صبر و شکر کے ساتھ ثابت قدم رہے، ایسا کرنے سے فیض بھی زیادہ ہوگا اور روحانی معاملات میں ترقی بھی ہوگی۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کبھی سالک سے کوئی ایسی غلطی یا گناہ یعنی بدعقیدگی یا شیخ پر اعتراض سرزد ہو جائے جو شیخ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً شیخ سے معافی طلب کرے۔ اگر ہر تنمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی پر قائم رہا تو معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا، محبت میں کمی واقع ہوگی اور فیض بھی رک جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہے اور اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے شیخ سے بحث کرتا یعنی دلائل پیش کرتا رہا تو نااہل قرار دے کر شیخ کی صحبت سے دور کر دیا جائے گا۔ شیخ کی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے نوافل و اذکار کی لذت و حلاوت بھی چھین لی جائے گی۔ اگر وہ پھر بھی معافی نہ مانگے تو یہ بدبختی آہستہ آہستہ اتنی بڑھے گی کہ وہ فرائض یعنی نماز وغیرہ کی ادائیگی میں بھی سستی کرے گا، کیونکہ یہ تمام توفیق اور لذت و حلاوت تو اسی شیخ سے محبت کے طفیل عطا ہوئی تھی۔ جب شیخ سے محبت کم ہوئی اور ہر درمی بڑھی تو یہ انعامات بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ اگر وہ پھر بھی معافی نہ مانگے اور رجوع نہ کرے تو یہ بدبختی بڑھتے بڑھتے ایک دن اس کا ضمیر بالکل ہی مردہ کر دے گی، غفلت بڑھے گی اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ اس کے روحانی مقامات میں تنزلی ہو کر آہستہ آہستہ فیض بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور اس کو اس بات کی فکر بھی نہیں رہے گی کہ وہ شیخ سے کتنا دور کر دیا گیا ہے، اس سے انعامات چھین لیے گئے یا اس کے روحانی مقامات میں تنزلی ہو گئی۔ اگر وہ پھر بھی اپنی غلطی پر اڑا رہا تو ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب اس کی شیخ سے محبت کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گی اور شیخ سے دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، معاذ اللہ۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دیر نہ کرے اور فوراً شیخ سے معافی طلب کرے، اور اس وقت ہر وہ خیال یعنی شیطانی وسوسہ یا ایسا کوئی بھی انسان جو اسے معافی مانگنے سے روکے اسے بھی شیطان کا ساتھی اور اپنا دشمن خیال کرے اور ہرگز اس کی بات نہ سنے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ جب کبھی اس پر شیخ کی طرف سے کوئی کرم نوازی یا عطا ہو تو اس کو ضائع نہ ہونے دے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے شیخ کو ناگواری محسوس ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف غلط اور ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے ہی سالکین کے معاملات میں دن میں کئی مرتبہ تنزلی اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔